वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर आज आप लोगों के साथ जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली सिंध के कराची और हैदराबाद डिवीज़न में जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब तक के नताइज के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी को पहले नंबर पे जो बरतरी हासिल हुई है और बाकी जमायतें जो है जमायत इस्लामी, पीटीआई और बाकी छोटी मोटी जमायतों को जितनी सीटें मिल रही हैं माँ सिवाय कि जमायत इस्लामी वाले अब तक जो बाकी कराची डिवीज़न के नताइज जो आना बाकी हैं, कुछ एरियाज़ के बताए जा रहे हैं कि वो नताइज जो सुस्त रफ्तारी का एक शिकार हैं जिसकी वजह से कुछ शक व शुबात। लेकिन दोस्तों, मैं बल्दियाती इलेक्शन पे आप लोगों से जो बात तो कर रहा हूँ कि पहले मरहले में आप लोगों ने देखा ना कि लाड़काना, सखर, नवाब शाह, मीरपुर खास डिवीज़न में पीपल्स पार्टी पहले ही कामयाब हो चुकी है और ये दूसरा मरहला भी इतना कन्फ्यूज़न के बाद जाके कंप्लीट हुआ है कि कभी इलेक्शन होने हैं, कभी नहीं हो रहे थे। इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए आप लोगों को पता है कि किस तरह सिंध हाई कोर्ट का सहारा लिया जा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट तक गए। एमक्यूएम ने भी कई मरतबा दरख्वास्तें दी कि हल्का बंदियों के हवाले से बाकी चीज़ें, वोटर लिस्टों के बाद मामलात वो लेके गए। आखिरी हद तक एमक्यूएम ने कोशिश की कि उनकी बात मानी जाए, इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये बात तो खैर वो एमक्यूएम की नहीं मानी, जिसके बिना पर एमक्यूएम ने बायकार कर दिया। बात यह है कि सिंध में सियासी पार्टियों ने अपने आप को जो वफाकी पार्टियां मसलन मुस्लिम लीग नून, नवाज लीग, पीटीआई, इस तरह की जमायतों ने क्यों अपने जो उनके नज़रियाती कारकुन हैं या जो उनका एक वोटर था उसको ख़ुद क्यों नज़रअंदाज किया है। पहली बात तो ये है कि जो मैं नवाज़ लीग पे थोड़ा तबसरा करूँगा कि नवाज़ शरीफ ने 1999 में के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद नवाज़ शरीफ ने सिंध को जो है ना एक जैसे जानबूझ के या किस तरह वो नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि 2002 के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज़ शरीफ खुद तो चलो मुल्क के अंदर नहीं था, मुल्क से बाहर था, जलावतन था, खुद साख्ता जलावतन इख्तियार की हुई थी, लेकिन जो बाकी पार्टी के लोग थे उनको इस तरह इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो सिंध में एक जो है ना उसका खला पैदा हुआ और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी या कराची, हैदराबाद तक एमक्यूएम, जमायत इस्लामी, इनका होल्ड उनके उम्मीदवार हिस्सा लेते रहे। लेकिन वो बात है कि नवाज शरीफ जिसका 93, 97 ये तीन वो इंतखाबाती जो हुए थे उस वक्त आम इंतखाबात, तो नवाज शरीफ काफ़ी दिलचस्पी लेता था। लेकिन अब उस चीज़ को अगर हम माजी को देखें और अब के हालात को देखें तो नवाज शरीफ को सिंध में कोई ऐसा नाम वाला बंदा जो है ना वो नवाज लीग में नहीं है। मसलन सैयद गौस अली शाह, इलाही बख्श सुमरो और भी बहुत से नाम, लियाकत जत्तोई, ये लोग उसको छोड़ चुके हैं। और भी बहुत से नाम हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग तो क्योंकि अब देख रहे हैं जैसे सिंध के वडेरे का तो ये एक कहते हैं ना कि मजबूरी समझे या अपनी उनकी ज़ाती मफादात, लालच के पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में 2008 से जो है ना वो हुकूमत में आ रही है। अभी ये 15वां साल भी शुरू हो चुका है पीपल्स पार्टी को सिंध में। तो सिंध का वडेरा तो अपना मफाद देखता है कि जहाँ पे उसके मफादात हो, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है तो वो वहाँ चला जाता है। अब कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिंध का वो नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का होल्ड ना हो।
تمام تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے بھی ہے، ایم پی ایس بھی ہے، سینیٹر بھی ہے کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ سے، اور اس طرح وزراء بھی اسی میں ہے، چاہے صوبائی ہوں وفاقی ہوں، تو وہ ایک ان کو نمائندگی حاصل ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں نا جیسے کہ وہ جوڑ توڑ کا ماہر ہے، اور آصف زرداری کی تو خواہش بھی میرے خیال میں یہ ہوگی کہ کوشش بھی ہوگی کہ سندھ میں کوئی ایسا بندہ جو پیپلز پارٹی کا مخالف ہو اس کو بھی شامل کر۔ اب وہ اس کی الگ بات ہے کہ اس کی مجبوری ہوگی، کیونکہ کوئی ایسی ڈسٹرکٹ نہیں۔ اب مثلا ہم دادو کے اگر مثال لیتے ہیں تو دادو میں اس وقت اس کا مخالف صرف لیاقت جوتوئی ہے، مہر سے تعلق ہے، باقی تو کوئی نہیں ہے اس کا۔ اس طرح بدین میں اس کا اپنا دوست، قریبی دوست ذوالفقار مرزا جو اس کو چھوڑ چکا ہے، جس کے ساتھ اس کے سیاسی اختلافات ہیں، باقی ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ڈسٹرکٹ میں دیکھیں ایون ٹھٹا جو ہے امام شیرازیوں کے حوالے سے مشہور تھا، اب شیرازی خود پیپلز پارٹی میں شامل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زرداری، آصف زرداری صاحب نے جو اس کا فوکس رہا ہے نا، اب وہ اس کا پورا ہے کہ سندھ میں ہونا چاہیے، اور سندھ تو ظاہر ہے اس نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے فتح کی، لیکن نواز شریف نے سندھ کو ایسے نظر انداز کر دیا، یہ خود نواز شریف کے لیے ایک بڑا ایک وہ لمحہ فکریہ ہوگا کہ اس نے اپنے وہ کارکنوں، ان رہنماؤں کو بالکل نظر انداز کیا۔ سندھ میں نواز شریف کے پاس کراچی میں اگر نام لیا جائے تو نہال ہاشمی، اگر ہم حیدرآباد ڈویژن میں دیکھیں تو شاہ محمد شاہ کے سوا کوئی اس کے پاس بندہ نہیں ہے۔ جیکم باد کے سمرو فیملی تھی، لائے بخ سمرو، وہ سائڈ پہ ہو گئے جیسے میں نے پہلے بتایا، اب وہاں پہ اس کو نواز شریف کو کوئی بندہ نہیں ہے۔ کھیرپور ڈسٹرکٹ سے سید غوث علی شاہ تھا، اب ظاہر وہ چھوڑ چکا ہے، اب کوئی اس کو نہیں ہے۔ اس طرح گھوٹکی کے مہر جو ہیں وہ جی ڈی اے میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف تو کا کوئی اسٹیک تو جیسے سندھ میں ہے، نواز شریف کا فوکس صرف پنجاب ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمران خان جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہے، اس کو 4 سال تقریباً اقتدار میں رہا۔ اب جو اس کو عمران خان کو کراچی میں یا حیدرآباد میں شکست ہوئی ہے، پہلے مرحلے میں بھی عمران خان کو کوئی رسپانس نہیں ملا، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، کہیں سے ڈویژنوں میں سے کہیں جو بلدیاتی الیکشن میں اس کو رسپانس نہیں ملا۔ لیکن ابھی جو دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی، اس کا بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان نے جو سندھ کا صدر رکھا ہے، جس کا کراچی سے علی زیدی کا تعلق ہے، اس کا سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہ اس کا اٹھنا نہ بیٹھنا نہ مزاج ملتا ہے، کیونکہ جس پارٹی کا صوبائی صدر اگر سندھی بولنے والا نہیں ہوگا، جس کا اپنے ورکرز کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، رہنماؤں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، وہ پارٹی کیسے؟ دوسرا یہ کہ عمران خان نے خود اپنی جو ہے نا مسلسل اپنے اقتدار میں سندھ کو تو بالکل نظر آ، اس کا فوکس تھا صرف پنجاب و خیبر پختونخوا، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی جو پنجاب سے جیتے گا، جو جی ٹی روڈ سے جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ نواز شریف کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم پنجاب سے جیت کے آتے ہیں۔ ایک تو تخت لاہور جو ہر کسی کا وہ ہوتا ہے کہ تخت لاہور کے لیے پنجاب چاہیے ان کو، دوسرا مرکز میں بھی جو پنجاب سے جو جتنی سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اتنی ہم اگر سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بھی اگر ہم شامل کر دیں نا، اتنی وہ سیٹیں نہیں ہیں۔ تو ان کی ہے کہ یہ سوچ ہے، حالانکہ اس طرح کی سوچ خود آگے جا کے ان کو گلے پڑے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب 2013 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے پنجاب سے واش آؤٹ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی جیسے، لیکن پھر 2018 کے انتخابات میں کس حد تک پیپلز پارٹی آٹے میں نمک برابری صحیح، کچھ سیٹیں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی جیت کے، جس میں مظفر گڑھ سے کھر فیملی کے لوگ ان کے منتخب ہو گئے،
اب جیسے ملتان سے گیلانی خاندان کے 2 سیٹیں آ گئی ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں. راجہ پرویز اشرف آپ کے سامنے ہے جو وہاں سے گجر خان سے گجرانوالہ سے وہاں سے وہ جیت گئے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ پھر بھی 2-4 سیٹیں 8 سیٹیں پنجاب، باقی تو پیپلز پارٹی کے سندھ سے سیٹیں ہیں. اور اس لیے آصف زرداری بھی وہ فوکس کرتا ہے کہ چلے پنجاب سے جتنی سیٹیں مل جاتی مل جائیں، لیکن جو سب کے اس کا جو اقتدار کا صوبائی اقتدار کا وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو اس کے پاس رہے تو وہ ہے سندھ. یہاں پہ میں آپ سے دوسری بات ایک شیئر کروں. جیسے میں نے عمران خان کا بتایا کہ عمران خان نے تو بالکل جیسے جان بوجھ کر یا کچھ طرح کیا، کیونکہ اب عمران خان کا حال تو یہ ہے کہ حیدرآباد میں بھی اس کو ایسی وہ جو ہے نا رسپانس یا عوام کی پبلک کی طرف سے وہ نہیں ملا رسپانس جو ملنا چاہیے تھا. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی تنظیم سازی نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ایون ایک جلسہ نہیں کر سکا. چلیں اگر آپ زخمی تھے کچھ بھی تھے، لاہور سے بیٹھ کے اس انتخابات کے لیے کوئی کارنر میٹنگ کرا کے کراچی حیدرآباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے ویسے بھی تو خطاب کر رہے تھے، تو وہ اس نے وہ تو نہیں کیا. لیکن ایک چیز جو اس بلدیاتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں کچھ قوم پرستوں نے پہلی مرتبہ، دوستو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنا وہ جو ہے نا سورس نہیں تھا، کیونکہ قوم پرستوں کے پاس کیا ایسی وہ جو ہے سوائے کہ اگر ان میں بھی گروپ بندیاں ہیں، لیکن وہ جلال محمد شاہ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہے نا پہلی مرتبہ منتخب ہو گئے اس کچھ سیٹیں جس میں یو سیز کی چیئرمین شپ کی بھی حاصل کی ہیں، کوئی 1-2 آدھے اس طرح باقی جو سیٹیں حاصل کی ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ سندھ کو اگر اس طرح جو میں نے آپ کو کہا نا وفاقی پارٹیاں کہنے والی، چاہے نواز لیگ ہو پی ٹی آئی ہو، اگر ان کا یہ وتیرہ رہتا ہے تو پھر ان کا بھی حال وہی ہوگا جیسے 97 میں محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ تھی اور 97 کے رمضان کے مہینے میں وہ انتخابات ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کو پورے ملک سے 17 سیٹیں ملی تھی نیشنل اسمبلی میں. میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایون میں آپ سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپ سے یہاں پہ بات شیئر کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 کو دسمبر میں جب 27 دسمبر کو شہید ہوتی ہے، اس نے خون دیا راول پنڈی میں لیاقت باغ میں. اس حلقے میں جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو زمرد خان اس حلقے سے ہار گیا، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا جو آج کل یتیم بچوں کا ایک وہ چلا رہا ہے. تو اس کا ایک بچوں کو اپنی پرورش کرا رہا ہے بڑے، اور ان کو سب کچھ ان کے لیے جو یتیموں کو بچوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں، بہت اچھا کام کر رہا ہے زمرد خان. لیکن وہ بندہ جب پنجاب کے لوگوں کی یہ سوچ دیکھیں نا ہم تو حیران ہوتے ہیں جب میں ان چیزوں کو، خاص طور پہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے لوگوں کی سوچ اس وقت تھی. حالانکہ محترمہ کی شہادت بہت بڑا المیہ تھا اور لوگ تو اس وقت ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی پورا پنجاب سوٹ کرے گی، لیکن نہیں کر سکی. وہ جو اس کو رسپانس ملنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو وہ نہیں ملا تھا. تو یہ حال ہے اس وقت سندھ میں. نواز لیگ جس نے خود نواز شریف نے بالکل وہ کہتے ہیں نا جیسے پٹے پہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے نا، جیسے آصف زرداری اور نواز شریف کا جیسے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو کہ بھائی پنجاب آپ کا، سندھ آپ کا. بلکہ لوگ تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے آئے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں ابھی بھی. ایون ایم کیو ایم کا جو بائیکاٹ ہے نا وہ الیکشن میں ایم کیو ایم نے تو آپ کو پتہ ہے 2001 میں بلدیاتی الیکشن جب جنرل پرویز مشرف پہلی مرتبہ اپنا جو اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا پروگرام دیا تھا، وہ بلدیاتی الیکشن جس میں کرائے تھے، تو اس وقت بھی ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. اس طرح ایم کیو ایم نے 93 میں
آپ کو میں بتاؤں کہ نیشنل اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، پھر صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں اس نے اس وقت بھی حصہ لیا تھا۔ اب ایم کیو ایم والوں کے بارے میں بھی لوگ تو کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اب ہم اس پہ کیا میں آپ کو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، اور اچانک وہ کیوں بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی عین موقع پہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی ووٹر تو ہے نا پہ جتنا بھی ووٹ ہو، کارکن ووٹرز کراچی حیدرآباد میں یہ ہر کوئی جماعت مانتی ہے۔ اور جو ایم کیو ایم نے بتایا کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے یا ووٹر کی وجہ سے، حلقے بندیوں میں تو ووٹر تو آپ کا وہاں موجود تھا، وہ تو ڈسٹرب تو نہیں ہوا۔ اگر فرض کریں ان کا ایک ووٹ وہاں ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں چلا گیا تو ہے تو انہی کا ووٹ تھا نا، کسی اور جماعت کا تو نہیں تھا وہ۔ تو یہ بھی اس پہ بھی کافی جو ہے نا لوگوں میں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اچانک ایسے موقع پہ پھر ایم کیو ایم کا یہ کہنا کہ ہم وفاق میں جو ہے نا وفاقی حکومت کا اس لیے ساتھ برقرار رکھیں گے کہ جمہوری سسٹم کو چلانا ہے۔ انہی کے اوپر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار ہے تو بھائی پھر آپ اس کے ساتھ کٹھے کیسے بیٹھے ہیں؟ وہ تو آپ کو کوئی ڈیلیور تو کچھ نہیں کرے گا، الیکشن کمیشن پہ آپ کا اعتبار نہیں ہے، وزیر اعظم بے اختیار ہو گئے تو باقی آپ کس سے وہ توقع کرتے ہیں؟ تو دوستو یہ ایک چیز تھی کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ سندھ کو جیسے نون لیگ نواز شریف نے اور عمران خان نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا، اور پیپلز پارٹی کو اس لیے کہ پیپلز پارٹی ایک کہتے ہیں نا کہ تنہا اور اکیلے سر اور اتنی طاقت، پھر پیپلز پارٹی کو سندھ میں صوبائی حکومت بھی انہی کی ہے، سرکاری مشنری ہو، پولیس ہو، انتظامیہ ہو، وہ بھی انہی کی، پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو جو وہ پیسے دیے جاتے ہیں غریبوں کو یا امیروں کو، سب کو، کیونکہ اس میں بھی بڑے اسکینڈل تھے کہ اس میں امیر لوگ بھی جو نا فائدہ لے رہے تھے۔ تو بہرحال دوستو آج کا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو پہ یہ باتیں شیئر کروں۔ تو دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، جیسے ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اور آپ کی مہربانی، اور نئی ویڈیو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔